अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। डर एक कारोबार है और दहशतगर्दी एक सनत। जो लोग ये नहीं जानते वो ये भी नहीं जान सकते कि कौमी रियासतों की बनावट में अशराफिया का खेल होता क्या है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मसला 45 साल कबल से शुरू हुआ है। दहशतगर्दी का ये खेल वक्फों से जारी रहता है और अभी तक हम इस खेल से नबरदाज़मा होते हुए ये दावा करने के हल नहीं कि पाकिस्तानी अवाम की ज़िंदगियां कब दस्ती बमों के पिनों से लटकना ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट बन चुका है। इसके तमाम कौमी इदारे सिक्योरिटी स्टेट के तौर पर बरसरकार रहते हैं और बरूए अमल आते हुए वो जिन सहूलतों से फैज़याब होते हैं उसमें असल चीज़ दहशतगर्दी का यही ख़तरा होता है। मगर फिर भी हम दहशतगर्दी के ख़तरे से कमा हक़्क़ो निमटने में नाकाम हैं। बदकिस्मती ये है कि हम दहशतगर्दी पर मुनासिब सवाल भी उठा नहीं पा रहे, जिसकी वजह से मुख्तलिफ लोग बहुत आसानी से अपने मनासिब पर बैठकर हमें जो खेल जैसे भी समझाना चाहते हैं समझाने में कामयाब रहते हैं। 17 फरवरी को बरोज़ जुमा कराची में होने वाली दहशतगर्दी का वाक़या भी दहशतगर्दी के वाक़यात के बहाव में महज एक वाक़या बनकर रह गया है। अगरचे जुमे के रोज़ होने वाला ये धमाका ख़त्म हो गया, मगर इस धमाके से उठने वाले सवालात के धमाके हमें बहुत देर तक सुनाई देते रहेंगे। कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर हमला बजाय खुद बहुत हैरानी का एक वाक़या है, क्योंकि 3 हफ्ते कबल पेशावर पुलिस लाइन में होने वाले अलमनाक वाक़े के बाद ये बावर कराया गया था कि पूरे मुल्क में अब सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। मंतकी तौर पर सबसे ज़्यादा हिफाजती बंदोबस्त खुद पुलिस महकमों में होना चाहिए था, क्योंकि ये महकमे ही दहशतगर्दों का निशाना और हदफ थे। पुलिस लाइन्स पेशावर में होने वाले धमाके के बाद ये बात नाकाबिल फ़हम है कि कराची ऐसे मिनी पाकिस्तान और कराची ऐसे हसास तरीन शहर में जो दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से एक पूरी तारीख़ रखता है, वहाँ पर कराची पुलिस चीफ के दफ्तर में भी सिक्योरिटी के मुनासिब इंतज़ामात नहीं थे और कराची पुलिस चीफ के दफ्तर में दहशतगर्द बाआसानी दाखिल हो गए। ये बात आपको सुनते हुए हैरान कर देती है कि पुलिस जिसे कराची के अवाम की ज़िंदगियों की हिफाजत करनी है, पुलिस जो हमारी आम जिंदगी और हमारे शब रोज़ की पहरेदारी करती है, वो खुद पहरों में रहने पर मजबूर है। मगर तब भी जब पुलिस खुद पहरों में रहने पर मजबूर हो, वो अपनी हिफाजत का तो एक मुनासिब सामान कर सकती थी। पेशावर पुलिस लाइन के वाक़े के बाद ये एक मंतकी बात थी, मगर कराची पुलिस चीफ के दफ्तर के इंतज़ामात देखकर ये हैरत होती है कि जैसे ये सब लोग गफलत की नींद सो रहे थे। अब आप देखिए जुमे के रोज़ क्या हुआ। जुमे के रोज़ कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो साहब ने वज़ीर आला सिंध से एक मुलाकात की और कराची में लॉ एंड ऑर्डर की एक उमूमी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कराची में नक़्ज़ अमन की जो सूरत हाल है, स्ट्रीट क्राइम और निशाना कुशी की वारदातों के अलावा मखसूस किस्म की वाक़यात रोज़ ही रूनुमा होते हैं। इन वाक़यात की शिद्दत और हिद्दत में इतना इजाफा हो चुका था कि कराची पुलिस चीफ को वज़ीर आला सिंध के नोटिस लेने के बाद उन्हें एक ब्रीफिंग देनी पड़ी। ब्रीफिंग का ये वाक़या जुमे के रोज़ ही हुआ था। अगरचे वाक़े के बाद वज़ीर आला सिंध ने इरशाद किया कि ऐसा कोई थ्रेट अलर्ट था ही नहीं और पुलिस लाइन्स पेशावर के वाक़े के बाद वो वैसे ही मुस्तैद थे। सवाल ये पैदा होता है कि कराची पुलिस चीफ इस हमले से बाखबर क्यों नहीं थे, जबकि सिक्योरिटी के इदारे ये बावर करा रहे हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी खदशात का जिक्र पहले ही कर दिया था। ये बात काफ़ी नहीं है। ज़रा ये देखिए कि जुमे की नमाज के फ़ौरन बाद एक दूसरे दफ्तर में यानी आईजी पुलिस के ऑफिस में क्या एक्टिविटीज़ हो रही थी। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब जुमे की नमाज के बाद खिलाफ मामूल अपने दफ्तर की सिक्योरिटी चेक करने के लिए खुद चारों तरफ घूमने लगे। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में सबसे पहले अपने दफ्तर के अकबी दरवाजे की तरफ का रुख किया और वहां जाकर सिक्योरिटी का जायजा लिया। सीसीपीओ के दफ्तर के अकबी हिस्से में एक रेलवे कॉलोनी है जहां से दहशतगर्दी का कोई मुमकिन खतरा लाहक हो सकता होगा, चुनाचा उन्होंने वहां सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहा।
یہ کافی نہیں تھا، آئی جی سندھ نے ایمرجنسی داخلی گیٹ کی صورتحال کے بعد عمارت کی واچ ٹاور کا رخ کیا اور وہاں جا کر سیکیورٹی کا جائزہ لیا، اور انہوں نے یہ ہدایت کی کہ یہاں پر اسنائپرز کی تعداد کو بڑھایا جائے یا اسنائپرز متعین کیے جائے۔ آخر آئی جی سندھ صاحب خلاف معمول اپنے دفتر کی سیکیورٹی کے حوالے سے اتنے حساس کیوں تھے جبکہ ابھی کے پی او میں حملہ نہیں ہوا تھا؟ کراچی پولیس چیف کے دفتر پر ابھی حملے کا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا تھا۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ آئی جی سندھ کا دفتر جو ہے وہ آئی آئی چندری گڑھ روڈ پر واقع ہے، جبکہ کراچی پولیس چیف کا دفتر شارع فیصل پر واقع ہے۔ چند منٹوں کی ڈرائیونگ پر واقع یہ دو دفاتر میں بالکل مختلف اور متضاد صورتحال تھی۔ آئی جی سندھ انتہائی حساسیت کے ساتھ اپنے دفاتر کا جائزہ لے رہے تھے، واچ ٹاور کو دیکھ رہے تھے، ایمرجنسی داخلی گیٹ کو چیک کر رہے تھے، اسنائپرز کی تعداد بڑھا رہے تھے اور پولیس محکمے کو ضروری ہدایات دے رہے تھے۔ مگر کے پی او کا دفتر کیا کر رہا تھا؟ جو ابتدائی تفتیش سے ہمیں معلوم ہوا ہے وہ یہ کہ کے پی او آفس کے ساتھ جو 3 چوکیاں ہیں وہاں کوئی پولیس اہلکار ہی موجود نہیں تھا۔ اس پورے تناظر کو اپنے ذہن میں رکھیے اور کچھ سوالات ترتیب دیجیے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ آخر ہمارے ارد گرد ہو کیا رہا ہے۔ ہمارا پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ آئی جی سندھ آخر کس وجہ سے خلاف معمول اپنی سیکیورٹی کے معاملے میں حساس تھے؟ ایسا کیوں تھا کہ آئی جی سندھ صاحب اپنے دفتر میں سیکیورٹی کے معاملات کا خلاف معمول غیر معمولی طور پر جائزہ لے رہے تھے جبکہ کراچی پولیس چیف اس سے بے خبر تھے؟ کراچی پولیس چیف کا دفتر بغیر معلومات کے تھا اور آئی جی سندھ کیا کسی معلومات کے ساتھ تھے؟ یہ ایک سوال ہے اور اس کو ہمیں بہت زیادہ گہرائی سے ٹٹولنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر ایک ہی شہر میں 2 دفاتر جو قریب قریب واقع ہیں اور بہت ہی حساس نوعیت کے دفاتر ہیں، ایک کے ذمے پورے کراچی کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے اور دوسرا پورے سندھ کے نگرانی کے امور دیکھتا ہے، آخر کیسے ایک دفتر میں اتنی حساسیت ہو اور دوسرا دفتر غفلت کا شکار ہو؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو ہمیں پیچھے جھانکتے ہوئے کچھ حساس نوعیت کے مفروضوں تک بھی لے جاتا ہے، مگر ان مفروضوں کو ہم ابھی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اندیشے جو پیدا ہوتے ہیں اور وہ وسوسے جو بیدار ہوتے ہیں اور دہشت گردی کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے دہشت گردوں اور اشرافیہ کے درمیان جو ایک نامیاتی تعلق ہوتا ہے اس تعلق کو ہم ابھی زیر بحث نہیں لاتے۔ ہم ابھی صرف یہی بات ایک سوال کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ آخر آئی جی سندھ کا دفتر حساس اور کے پی او کا آفس اتنا غفلت کا شکار کیوں تھا؟ اس ضمن میں ایک دوسرا سوال ہے کہ سیکیورٹی ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے سے ہی سیکیورٹی خدشات کا ذکر کر دیا تھا۔ اگر سیکیورٹی ادارے اپنے اس دعوے پر اصرار کر رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کراچی پولیس چیف کا دفتر ان سیکیورٹی خدشات سے آگاہ کیوں نہیں تھا؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سیکیورٹی تھریٹ تھا ہی نہیں۔ اگر کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھا اور اگر کے پی او بالکل غافل تھا، کراچی پولیس چیف بے خبر تھا، تو پھر سیکیورٹی ادارے جن سیکیورٹی خدشات کا ذکر کر رہے تھے وہ کہاں پر تھے؟ انہوں نے اس کا اظہار کیسے کیا تھا؟ وہ کس شکل میں سامنے آئے تھے؟ کیا وہ جن سیکیورٹی خدشات کا ذکر کرتے ہیں وہ اس شہر کے وزیر اعلیٰ، اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کے علم میں بھی نہیں ہوتے اور وہ کراچی پولیس چیف کے بھی علم میں نہیں لائے جاتے؟ سیکیورٹی خدشات ہی کے ضمن میں ایک ذیلی پہلو بھی ہے اور وہ یہ کہ عام طور پر اس سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کا ذکر عمومی طور پر اور روایتی طور پر کیا جاتا ہے، اس لیے اس پر ادارے تک دھیان میں نہیں دیتے، یعنی قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ان الرٹس کی طرف کوئی زیادہ متوجہ نہیں ہوتے۔ یہ بات اگر ہیں تو یہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے کہ ان کی کارکردگی اتنی مایوس کن ہے کہ وہ اپنے ہی ساتھی اداروں کو بھی اس پر توجہ دلانے میں کامیاب نہیں رہتے۔ ایک بڑا سوال دہشت گردی کے ان پورے واقعات کے بہاؤ میں ایک بڑے تناظر کے ساتھ ہے اور وہ یہ کہ دسمبر 2014 میں جب پشاور آرمی پبلک اسکول کا دردناک سانحہ ہوا تھا تو ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان تیار کیا تھا۔ اس کے لیے تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئی تھی اور آرمی چیف صاحب خود اس میں موجود تھے۔ اس نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی حقیقی معلومات نہیں ہے،
کہ آخر اس نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہم نے کیا چیزیں طے کی تھی، ہمارے رہنما خطوط کیا تھے، کن خد و خال پر ہم نے سیکیورٹی کے معاملات کو آگے بڑھانا تھا، اور اس پورے معاملے میں دہشت گردوں کے ساتھ نمٹنے کے لیے ہماری جو ایک مشترکہ حکمت عملی تھی وہ کیا تھی۔ 2014 کے بعد آج ہم 2023 میں بھی انہی دہشت گردی کے واقعات سے گزر رہے ہیں۔ یہ واقعات اتنے شدید ہیں کہ پچھلے 3 ماہ میں 100 سے زائد چھوٹی بڑی وارداتیں پورے ملک میں ہو چکی ہیں۔ پشاور اور بلوچستان گویا دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے ایک لیبارٹری بن چکا ہے، اور وہاں ہر روز ایک نیا واقعہ ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ ایک تجربے کی زینت بنتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان جو 2014 میں مرتب ہوا تھا، اس کے حوالے سے ہماری کارکردگی کیا ہے؟ ہمارے قومی ادارے اپنی کارکردگی کی کوئی رپورٹ قومی دستاویز کی شکل میں عوام کے سامنے نہیں رکھتے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے قومی ادارے مختلف ماہ و سال میں اپنی کیا کارکردگی دکھاتے ہیں اور وہ کس فورم پر پیش کی جاتی ہے۔ چنانچہ نیشنل ایکشن پلان کی کارکردگی کے حوالے سے کوئی بڑا سوال قومی منظر نامے پر موجود ہی نہیں ہے۔ یہ سوال اس لیے زیادہ اہمیت اختیار کرتا ہے کہ جب پشاور پولیس لائنز میں آج سے 3 ہفتے قبل ایک المناک واقعہ ہوا اور اس میں قیمتی جانیں لقمہ اجل بن گئی، تو وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر آل پارٹیز کانفرنس کا ڈول ڈالا تھا، اور انہوں نے کہا کہ وہ فوری طور پر آل پارٹیز کانفرنس بلانا چاہتے ہیں۔ افسوسناک امر یہ تھا کہ اے پی سی بلانے کا یہ فیصلہ تو کر لیا گیا، مگر اس فیصلے کو صرف عمران خان کی بیشنگ کے لیے استعمال کیا گیا۔ خود شہباز شریف صاحب نے آل پارٹی کانفرنس کو 2 مرتبہ التوا میں ڈالا۔ مختلف تاریخیں دینے کے باوجود وہ کسی نہ کسی بہانے اس کانفرنس کو ملتوی کرتے رہے۔ اس کی اہمیت کا یہ عالم تھا کہ خود شہباز شریف نے ترکیہ کے دورے کی وجہ سے اس کی تاریخ کو التوا میں ڈالا، اور اب کراچی کا واقعہ ہونے کے باوجود ابھی تک انہوں نے اس ضمن میں کوئی بات نہیں کی۔ اگرچہ اس پر جب انہوں نے ذکر کیا تو پی ٹی آئی کو انہوں نے لتاڑنے کے لیے ہر سیاستدان کو جو متحدہ حکومت کا حصہ تھا آزاد کر دیا، اور یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی سنجیدہ نہیں ہے، جبکہ پی ٹی آئی کو سرے سے دعوت ہی نہیں دی گئی۔ مگر اتنے افسوسناک معاملات کے ساتھ اس قومی ایشو پر بھی ہم نے سیاست کا بازار گرم کیے رکھا، اور دہشت گردی کے ان سفاک وارداتوں کے حوالے سے ایک قومی رد عمل دینے سے اجتناب کیا۔ گویا ہماری سیاست ان تمام کھیلوں سے زیادہ اہم اور بڑی ہے۔ کراچی پولیس آفس کے دفتر پر ہونے والے حملے سے پیدا ہونے والے سوالات کے جواب ملنے بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض مخصوص قوتیں اس واقعے کو ایک مخصوص تناظر دے رہی ہے اور اسے قومی اداروں کے خلاف استعمال کر رہی ہیں۔ اگر آپ اس پروپیگنڈے کا جواب دینا چاہتے ہیں اور اس پروپیگنڈے سے بچنا چاہتے ہیں تو بنیادی طور پر اپنی فعالیت دکھاتے ہوئے اس پورے واقعے سے متعلق جو اصل سوالات ہیں اس کے جواب دینے پر توجہ مرکوز کیجیے۔ ہمیں اچھی طرح یہ جائزہ لینا چاہیے کہ حملے کے وقت 3 پولیس چوکیوں پر کوئی بھی پولیس اہلکار کیوں نہیں تھا۔ ہمیں اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ جب حملہ ہو گیا اور دہشت گرد کے پی او میں داخل ہو گئے تو پھر اس پورے عرصے میں جو کہ 3 گھنٹے پر محیط ہے، آخر وہ کیا کرتے رہے، اور اس دوران باقی قانون نافذ کرنے والے ادارے بشمول رینجرز کا رسپانس لیول کیا تھا، انہوں نے اس پر رد عمل کب دینا شروع کیا۔ بعض لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ کچھ ادارے انتظار کرو کی پالیسی پر عمل کر رہے تھے۔ اگر ایسا تھا، پولیس چوکیوں پر کوئی پولیس اہلکار نہیں تھا اور کے پی او کے دفتر میں دہشت گرد بآسانی داخل ہو گئے تھے، تو پھر وہ سازشی نظریات جو اس موقع پر پھیلائے جاتے ہیں وہ بڑھتے اور پھیلتے چلے جائیں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ دہشت گردوں نے حملہ تو کے پی او آفس پر کیا تھا، مگر اس سے ہمارے قومی اداروں کے ساکھ کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ یہ حملہ ہمارے قومی اداروں کی ساکھ پر بھی ہے۔ پچھلے 45 برسوں سے ہونے والے واقعات کے بعد اب رٹے رٹائے فکرے اور بنے بنائے بیانات کفایت نہیں کر رہے، یہ لوگوں کو تسلی نہیں دلا رہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں، اور یہ سوالات روایتی قسم کی تفتیش اور وقت گزرنے کے ساتھ نسیان کی نظر ہونے والے معاملات کی روایتی حکمت عملی کی طرح ختم نہیں ہوں گے۔ ان سوالات کے جواب دینے پڑیں گے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔